अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। तो सबसे पहले तो मैंने 2 एपिसोड लिखने में मैं कामयाब हो गई हूँ, तो मैंने प्रूफ रीड नहीं किया। और जैसा मैं कहती थी कि मैं फ़ेसबुक पे 2 मतलब प्रूफ रीड करके दूँगी, तो वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि मैं उसको दोबारा रीड करके उसको प्रूफ करके फिर पोस्ट करूँ। तो सुबह मुझे इतनी जल्दी होती है ना निकलने की यूनी के लिए, तो फिर मैं जल्दी जल्दी वो पोस्ट करके भाग जाती हूँ। तो इतनी मतलब कुछ दिन से लाइफ बिज़ी चल रही है कि कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता, मतलब अपनी वो प्रूफ रीड करने का टाइम नहीं मिलता। तो क्या ही बताऊँ, बहुत बिज़ी लाइफ चल रही है। और तकरीबन ना आज 6 दिन से घर के सामने पार गुज्जर लोग, पता है आपको, जो गुज्जर चौधरी लोग होते हैं, उनकी शादी हो रही है। और इतने हंगामे हो रहे हैं ना अल्लाह, इतने हंगामे हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि वो लोग मतलब इतने मतलब शादी है ओबियसली, तो हल्ला गुल्ला तो बनता है, ओबियसली बनता है। तो वो इतने मतलब शोर शराबे कर रहे हैं ना उधर के मतलब पूरा दिन नहीं लिख सकती, शाम में नहीं लिख सकती। आज मुझे पता चला है कि उनका ख़त्म हो चुका है, वलीमा कल है तो आज शांति है वहाँ पे, बिल्कुल शांति है। वरना मेरी आज भी ना रिकॉर्डिंग तकरीबन 11:30 बजे स्टार्ट होनी थी, 11:30 बजे थोड़ी शांति होती है। इतने दिन पहले से इन्होंने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया था। तो आज मुझे पता चला है कि कल हमें वलीमे का कार्ड मिला है कि कल वलीमा है। तो अभी शायद आपको अभी भी आवाज़ आ रही होगी, वो पीपड़ी सी नहीं होती है, पता नहीं उसको उर्दू में क्या बोलते हैं किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वो जो पीपड़ी सी होती है, वो उसकी आवाज़ आ रही है कहीं से, मेरे ख्याल में आस पास ही हैं लोग। तो इनकी वजह से ना मैं एपिसोड नहीं दिख पा रही, कितने दिन हो गए हैं आज। और बाकी आज मैंने 2 एपिसोड्स लिखी है, फाइनली मैं कामयाब हो गई। और मैंने प्रूफ रीड नहीं किया, तो आप लोगों ने नज़रअंदाज करना है हमेशा की तरह। यार इतना सपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, बंदा 2 एपिसोड आपको दे रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि फ़ेसबुक की, अच्छा मैं सब आपको मज़े की बात बताऊँ, अभी मैं फ़ेसबुक पे दरादर पोस्टें सरप्राइज़ भी दे रही हूँ, संडे को भी दे रही हूँ, वीकली दे रही हूँ एपिसोड, मतलब डेली दे रही हूँ, बिल्कुल भी छुट्टी नहीं हो रही, डबल भी दे रही हूँ, 2 एपिसोड एक दिन में दे रही हूँ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी तकरीबन 50 से लेकर ना 56 एपिसोड तक तो डिलीट हो गई थी, वो मुझे दोबारा लिखनी पड़ेगी। अभी मैं भाग भाग के जा तो रही हूँ आगे, खैर ये दुख मैं तब शेयर करूँगी जब 50 पे जाऊँगी। अभी मैं हेल में 30 पे आज पहुँचे हम लोग फेसबुक वाले। तो नाउ रीड एपिसोड, बस बहुतों की बातें, 2 एपिसोडें रिकॉर्ड करनी है। पहले आप लोग गला सुखा देते हो मेरा बातें करवा के ओके जी, लेट्स स्टार्ट। जाने इश्कम किस नंबर 119 सेकंड लास्ट एपिसोड, पहला पार्ट, तहरीर अरीज शाह। मेहंदी मायूं की रस्म शुरू हो चुकी थी। इसे बीच में बिठाए वो इसे पीले रंग से रंग चुके थे। सबके लिए ये सब कुछ काफ़ी इंटरटेनिंग था। ज़रावर और शनावर की शादी को वो लोग एंजॉय नहीं कर सके थे। मुकर्रश की शादी भी पूरे रस्म और रिवाज के साथ नहीं हुई थी, और शनावर की पहली शादी के वक्त भी कुछ शादी भी कुछ रूखी सूखी ही हुई थी। ऐसे में अब्दुल्ला की शादी को पूरी तरह से एंजॉय करना वो अपना फ़र्ज़ समझते थे। अब्दुल्ला को जितनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी इन सब चीज़ों से, वो इतना ही इसे बीच में घसीट रहे थे। इसे इतना ज़्यादा तेल लगा दिया गया था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था इस तेल को निकालने के लिए इसे कितनी दफ़ा नहाना पड़ेगा। अपने पूरे जिस्म पर वो तेल महसूस हो रहा था। शनावर ने तो इसके लिए 2-3 लीटर तेल मंगवाया था ताकि वो इसे ठीक से दूल्हा बना सके। इनके कहने के मुताबिक तेल लगाने से चेहरे पर रौनक आने वाली थी। इसे कल ही ये पता चला था, जबकि वो ये रस्म ख़त्म होने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि रस्म होने के बाद वो कमरे में जाकर हया को फ़ोन करने वाला है। पता नहीं वो इससे बात कर भी सकेगी या नहीं। इन दोनों में अचानक बदलने वाला रिश्ता जहाँ अब्दुल्ला के लिए बहुत खुशगवार था, वहीं इसके बारे में वो क्या सोचती थी इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था।
لیکن وہ تو تب ہوگا جب اس کی جان یہاں سے چھوٹے گی۔ یہ لوگ تو اسے بالکل کہیں پر جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی پیاری پیاری بہنیں اتنے پیار سے ہلدی اور تیل کے ساتھ مہندی پان کے پتے پر لگا کے گئی تھی اور ان جنوں نے بازوؤں تک مہندی لگا دی تھی۔ بقول ان کے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ دلہا ہے، اب اسے کیا بننا تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، گانے گاتے ہوئے خوب ناچ گلا بھی چل رہا تھا۔ دادا جان کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا، لیکن آخری پوتے کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ وہ تو مہندی مایوں الگ الگ کرنا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ کو شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، تو اس نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ساری اونگ پٹانگ رسمیں ایک ہی دن کر لو، اور پھر دادا جان نے اپنے پوتے کی خوشی کے لیے یہ بھی کر دیا تھا۔ صبح یہاں سے بارات نکل رہی تھی اور نکاح ہونا تھا، نکاح کے بعد رخصتی ہونی تھی اور اگلے دن ولیمہ تھا۔ شادی کافی زیادہ افراتفری میں ہو رہی تھی، کیونکہ دادا جان اپنے تمام پوتوں کا گھر بستے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ اپنے تمام بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی باہر کافی ہلا گلا ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو ناچ گانے میں مگن دیکھ کر وہ خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ باہر بیٹھے بیٹھے بھی وہ تھک چکے تھے۔ اب دوائیاں لے کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اس عمر میں ایک ہی جگہ پر اتنی دیر بیٹھنا ان کے بس سے باہر تھا، اور ان سب لوگوں کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ آج رات ان کا یہ سب پروگرام ختم نہیں ہونے والا۔ میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں۔ انایا نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، شناور نے اپنی آواز کا جلوہ بکھیرا تھا۔ اس نے داد دینے والے انداز میں آنکھوں کو جمش دی تھی۔ میری سنگنگ برداشت کرو۔ او میرے دل کے چین، چین آئے میرے دل کو دعا کیجیے۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اپنا گانا بدل لیا تھا، جس پر وہ گردن اکڑا کر اس کے قریب سے گزرتی پھولوں کی تھال سے سب کو گجرے نکال کر دینے لگی۔ اپنا ہی سایہ دیکھ کے تم جانے جہاں شرما گئی، ابھی تو یہ پہلی منزل ہے، تم تو ابھی سے گھبرا گئی، میرا کیا ہوگا سوچو تو ذرا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا مائک اٹھائے گنگنا رہا تھا، جبکہ وہ فل گردن اکڑا کر اسے مکمل اگنور کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ شناور کا اس طرح پیچھے پیچھے آنا اسے بہت مزہ دے رہا تھا۔ سب بڑے اندر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، کیونکہ انہوں نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ یہ محفل جلدی ختم نہیں کرنے والے، اسی لیے سب لوگوں کی آرام کی نیت سے یہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے، اور دادا جان کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کے جاتے ہی وہ فوراً پٹری سے اتر گیا تھا۔ ان کی یہ چھیڑ چھاڑ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ ان سب میں سے اچھا گانا شناور گاتا تھا، اور سب ہی اسے گانے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن انایا یہاں ہوتی تو اسے دیکھ کر غزل کہتا۔ وہ تو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھی تھی، لیکن دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کے مائک تھامتے ہی وہ پہنچی تھی۔ اس کے یوں پیچھے پیچھے آتے وہ اس کے گانے پر انجوائے تو کر رہی تھی، لیکن سب کے بیچ اسے شرم بھی آ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول نہیں سکتی تھی کہ اس کا شوہر انتہائی بے شرم انسان ہے، جس نے نہ جانے دادا جان کے سامنے کیسے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آپ کا ارماں آپ کا خواب، میری تمنا اور نہیں، ان جھکتی پلکوں کے سوا اپنا ٹھکانا اور نہیں۔ وہ اچانک مڑ کر آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ شناور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ
وہ پوری آنکھیں پھیلائے اسے گور کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کا گانا ختم کرتے ہی ہر طرف سے شور مچ گیا۔ آئی لو یو، وہ اپنے مائک اپنے بے حد قریب کرتے جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا۔ انایا کی آنکھیں مزید پھیل گئی، جبکہ ہر طرف جو اس کے لیے مزید گانا گانے کی فرمائش چل رہی تھی، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ انایا کی نگاہیں فوراً جھک گئی تھیں۔ نہ جانے اب یہ لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ شناور نے تو سچ میں سب کے سامنے آئی لو یو ہی بول دیا تھا۔ اس نے جھکی نگاہوں سے ہر طرف دیکھا، جبکہ اس کی آنکھوں کا بدلتا زاویہ اور حرکت دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آنکھوں میں بسا کے ہاں تیرے میں جھومتا رہتا ہوں، تیرا نام ہتھیلی پر لکھ کر میں چومتا رہتا ہوں۔ آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو۔ اس کے الفاظ اچانک گنگناہٹ میں بدل گئے تو انایا کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ شرم سے اپنا ہاتھ چھڑاتے وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ اس کے بھاگتے ہی قہقہے بلند ہوئے، جبکہ محفل میں تھوڑی دیر کی خاموشی چھائی تھی ایک بار پھر سے شور شرابے میں بدل گئی۔ جناب، آج تو آپ زیادہ ہی ہماری بہن کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں چلے گا ہمارے سامنے، زراور نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ ہنستا ہوا مائک اس کے حوالے کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ کیوں نہیں چلے گا جناب، ضرور چلے گا۔ ویسے کیا کھل کر اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فوراً کان پکڑے۔ نہیں جناب، آپ اظہار محبت کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ کے دم سے تو یہاں پر اتنی رونق لگی ہوئی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر شناور پہلے تو مسکرایا، پھر اچانک اسے یاد آ گیا کہ وہ تو اس سے ناراض ہے، اور پھر اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں یہ آدمی اسے ہر چیز بھلا دیتا تھا۔ اس کا گھر سے جانا دادا جان اور اس کی پلاننگ تھی۔ یہ بات اسے 2 دن پہلے پتہ چلی تھی، اور تب سے ہی ان دونوں میں ناراضگی چل رہی تھی۔ وہ اسے بالکل منہ نہیں لگا رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے سخت خفا تھا۔ زراور کے اتنی بار معافی مانگنے کے باوجود بھی اس نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ بھول جاتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، کیونکہ ان کی ناراضگی ایسی ہی ہوتی تھی۔ وہ ناراضگی میں بھی اس سے بات کرتا تھا، لیکن اس دفعہ وہ اصلی والا ناراض ہو چکا تھا، اور وہ اسے ناراض ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کیا بات ہے شناور بھائی، آپ کا موڈ کچھ زیادہ ہی رومانٹک ہے۔ سب کے سامنے آئی لو یو، آئی لو یو کہے جا رہے ہیں۔ تم نے تو سچ میں انہیں جوڑو کا غلام ہی بنا دیا ہے۔ زرشے اس کے پیچھے پیچھے آتی اسے تنگ کر رہی تھی۔ چپ کرو، ان کی بے شرمی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ جانم، آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کا یہ حسین روپ ہے، جسے دیکھ کر ہمارے شناور بھائی سے رہا نہیں جاتا، اور وہ آپ کی محبت کے نغمے گنگنانے لگتے ہیں۔ انائش کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی اس کا راستہ روکتی اسے مزید تنگ کرنے لگی۔ ہاں، اگر میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انایا نے گردن اکڑائی، کیونکہ اس کے حساب سے یہ اس کی خوبصورتی کی تعریف تھی، جس پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن شناور کا بے خودی سے بار بار اس کی طرف دیکھنا، اس کے لیے گنگنانا، اور پھر اظہار محبت جو وہ چاہتی تھی، یقیناً وہ کر چکا تھا۔ اگر وہ سمپل الفاظ میں اسے آئی لو یو کہتا تو وہاں موجود سب شاید اس کا بہترین ریکارڈ لگاتے، لیکن اس کام کے لیے اس نے اپنی خوبصورت آواز کا استعمال کیا تھا، جو سب کو بہت پسند آئی تھی۔ ریکارڈ تو اس کا اب بھی لگ رہا تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا شاید آسان لفظوں میں اس سے اقرار محبت سن کر ہوتا۔ نہ جانے کیوں پسند ہے، اس سے شرمانے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ شناور سے شرمانے لگی تھی۔ سب سے زیادہ ڈر تو اسے اس بات کا لگ رہا تھا کہ جب وہ کمرے میں جائے گی تب کیا ہوگا۔ اس کی شرط تو اس نے پوری کر دی تھی، اس نے سب کے سامنے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا،
تو کیا اب وہ اپنا حق مانگے گا؟ کیا وہ اس رشتے کو اگلے مراحل تک لے کر جائے گا؟ ہاں شاید، لیکن اس میں برا کیا تھا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ان دونوں میں ایک جائز رشتہ تھا۔ اگر وہ اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا تھا تو اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، اسے گھبراہٹ ضرور ہو رہی تھی، اور یہی گھبراہٹ اسے کمرے میں نہیں جانے دے رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ باہر موجود محفل تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمروں میں جا رہے تھے۔ مہمان تقریباً سارے ہی اٹھ چکے تھے، بس معظم، امریش، انائش، زراور اور عبداللہ باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عبداللہ کو اٹھنے نہیں دے رہے تھے، بس اسے فضول میں تنگ کیے جا رہے تھے۔ مکرش یقیناً اس وقت دادا جان کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے یاد تھا حیا کا نمبر اس سے گم ہو گیا تھا۔ وہ تو حیا کے نمبر کے بہانے عبداللہ کو بہت لوٹنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس کی پلاننگ پر پانی پھر چکا تھا۔ اس نے ملازمہ سے بھی پوچھا تھا کہ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے کیا اس نے کوئی پرچی دیکھی ہے، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ حیا کا نمبر کہاں گر گیا تھا، کہاں گم ہو گیا تھا، اسے بالکل بھی سمجھ نہ آیا۔ وہ 5,000 لے لیتی اور اسے تنگ کرتے ہوئے 5 سے 10 بھی کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نمبر تو وہ چاچی بیگم سے بھی لے سکتی تھی اور عبداللہ کو تنگ بھی کر سکتی تھی، لیکن فائدہ نہیں تھا، کیونکہ شادی کی رسم ابھی سے ہی شروع ہو چکی تھی، تو شادی میں تقریباً 2 دن بھی باقی نہ تھے۔ انایا، یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ کمرے میں جاؤ، صبح بارات لے کر جانا ہے، چاچی بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اس بات کے بعد ان دونوں میں کافی خوشگوار تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ اس نے مسکرا کر اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ گائز، یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ۔ اب انایا بچے کا کیا ہوگا یہ تو آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا، اور وہ بھی آج ہی آئے گی، ڈونٹ وری۔ اور سوری حیا ڈارلنگ، آپ کا نام ایکچولی اس کی ایپیسوڈ میں نے اپنی آپ ہی کو دی تھی کہ اس کو پروف ریڈ کر دو، اب انہوں نے حیا کو حیات کر دیا، تو آپ فکر نہ کریں، یہ حیا ہی ہے۔ تو خیر، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند نہیں بھی آئی نا تو اینڈ والی ایپیسوڈیں جلدی سے لائک کرو، بس بہت ہو گیا۔ اور باقی انشاءاللہ میں ابھی دوسری ایپیسوڈ کی ریکارڈنگ کروں گی، اس کو اپلوڈ کر کے سکون سے آپ لوگ وہ کر کے 12 بجے تک آپ کو ایپیسوڈ مل جائے گی۔ اچھا یار، مذاق کر رہی ہوں، ابھی میں دوبارہ سے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دوں گی ایپیسوڈ کو، تاکہ جلدی جلدی ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے۔ اور صبح میرا ٹیسٹ ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پتہ ہے نا، آپ کو دعائیں کرنی ہے بہت ساری، میرا ٹیسٹ بہت اچھا ہو۔ خیر، میرا صرف انگلش کا ہی مشکل ہے، میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا، اور انگلش کا محل میں تھرسڈے کو ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ویڈنسڈے، ویسے اب جنونیت کی ایپیسوڈ میں نے لکھی ہوئی ہے تو مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں، ایک میں نے فالتو میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ٹیوزڈے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ناول شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، پرسوں سے جنونیت ریگولر بیس پہ آنا شروع ہو جائے گا، تو اس لیے نا میں نے ایک فالتو لکھ کر رکھ لی تھی کہ وہ بیچ میں جو چھٹی آتی ہے نا وہ نہ آئے، اور سنڈے آپ کو پتہ ہے میں چھٹی کروں گی، سرپرائز بھی دے سکتی ہوں میں سنڈے کو، ضروری نہیں ہے چھٹی ہی کروں، ڈونٹ وری۔ تو انشاءاللہ جنونیت میں چھٹی کم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جنونیت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میرا اپنا فیوریٹ ناول ہے، تو میں اس میں جو کپلز ہیں، اچھا وہ لانگ ناول ہے، اس ناول سے بھی زیادہ لانگ، یہ والا لانگ تھا ہی نہیں، یہ ناول اتنا ہی تھا جتنا من عاشق قلب یار ہست ہے، میں اس سے تھوڑا سا لمبا ہے، 60 ایپیسوڈز ہیں اس کی فیس بک پہ۔ خیر، اب میں مزید باتیں نہیں کروں گی، ابھی یہاں سے ساری باتیں کر دوں گی تو پھر میں ریکارڈ نہیں کر سکوں گی، اور باقی آئی ایم سوری آپ لوگوں کو میری بےسری آواز میں گانے سننے پڑے، کیونکہ مجھے عادت ہے جب میں کچھ گانے وغیرہ لکھے دیکھتی ہوں نا تو میں اس کو ایسے ہی گاتی ہوں، اور میں اگر دوسری طرح میں نارمل پڑھتی نا تو آپ کو زیادہ ہنسی آتی۔ اور باقی انشاءاللہ یار پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جس دن میں کچھ گانے والی ہوتی ہوں، جس دن میں وہ کرنے والی ہوتی ہوں، اس دن میرے گلے میں خراش آ جاتی ہے۔ ابھی میں جب گانے لگ گئی نا مجھے اچانک سے کھانسی شروع ہوگی، میں ریکارڈنگ بند کی، میں نے کہا پہلے کھانس لوں پھر میں گانا گاؤں گی، اور وہ بھی میرے سے ٹھیک سے نہیں گایا گیا۔ خیر، میں کسی دن آپ کو گانا سناؤں گی، میں بہت اچھی سنگر ہوں
میں اپنی تعریف نہیں کرتی. چلو میں نہیں کروں گی, میں اچھی سنگر نہیں ہوں. تو اب ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے. کتنا ویٹ کرنا ہے جناب, 51 منٹ ہو گئے. تو اس کو پوسٹ کر کے کرنا ہے. تو میں 10:15 بجے ریکارڈ کروں گی, 10:30 بجے تک آپ نے ویٹ کرنا ہے, نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے گی. تو تب ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد. تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.